टोमेटो, हम दुनिया के टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में, इनफैक्ट वी आर नंबर 10 in the world. Despite all our inefficiencies, despite all our obsolete seeds and all, हम नंबर 10 पे हैं. More than 50-60% of the crop of the summer, I think more than 70%, that is allowed to fall and rot in the field. अगर ये farmer sowing करता है, पानी नहीं मिलता है, will the taxman take this into account? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलता जहां में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ द एग्रीकल्चर इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत पाकिस्तान की बैकबोन है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान अरबों डॉलर की ज़राअत की इंपोर्ट करता है। हम ये भी देखते हैं कि हमेशा एक पाकिस्तान में तासुर भी पाया जाता है और एक क्रिटिसिज्म भी होता है कि हमारा जो ज़रई शोबा है वो किसी भी किस्म के टैक्सेस पे नहीं करता। वो पैसे तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो उनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारी इकॉनमी में कुछ भी नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत को बात करने के लिए, बड़ी कैंडिड डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महबूबुल हक साहब, जो कि एक्स CEO हैं सिंध एग्री इन्वेस्टमेंट फ़ंड के। पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध में जो एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट का लैंडस्केप है उसको बहुत अच्छे समझते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स में ख़ुद भी इन्वॉल्व रहे हैं और साथ ही साथ उनके बहुत सारी जो बेबीज़ थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने स्टार्ट किए थे, आज वो बहुत बड़ी कंपनियां भी बन गए हैं। तो महबूब साहब से बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए होल के हवाले से और जो चैलेंजेस के बारे में बात होती है उन सब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में एक ये तासुर पाया जाता है। सबसे पहले तो हमारा एग्रीकल्चर का इंपोर्ट बिल जो है वो तकरीबन 8-10 अरब डॉलर का है। हम लोग एडिबल ऑयल भी करते हैं, बसा औक़ात हमें बेसिक कमोडिटीज़ भी इंपोर्ट करनी पड़ जाती हैं। क्या वजह है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वर्ल्ड क्लास बुनियादों पर जो है वो उसवार नहीं हो सका, उस पर डेवलप नहीं हो सका और एग्रीकल्चर इकॉनमी होने के बावजूद भी हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट करनी पड़ती हैं? नुमान साहब, एग्रीकल्चर में अगर ये हमारी कोई इनएफिशिएंसीज़ हैं तो हमारी अपनी नाअहली के अलावा और कोई वजह नहीं है। आप देखें कि ये खित्ता आज से 4000 पहले भी ज़राअत का एक एपिटोम था। यहाँ पे उस ज़माने में कॉटन क्रॉप ग्रो की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था और आज हम ज़राअत में प्रोडक्शन वाइज तो मे बी टॉप 20 कंट्रीज़ में हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसीज, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, इन टर्म ऑफ मार्केट प्रैक्टिसेस, we are still in stone age. We have not kept up with the progress of the world. और मेजर रीज़न उसका यही है कि जो इंटरवेंशंस हुई भी हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बड़े फ्लॉज थे। और although on the paper everything, on the drawing board everything was up to the mark, but when it came to implementation we lost interest, we did not put our 100%, and that is why despite interventions in all these areas we have somehow not been able to bring ourselves to the today's world technology practices, yields. So बुनियादी वजह हमारी अपनी नाअहली है। जब पैसे की कमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास फंड्स नहीं है। एक जो कहा जाता है कि एग्री फंड्स हैं, हमें क्या पैसे का मसला पैसा है या मसला हमारा पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी? क्योंकि हमने देखा हमारी इकॉनमी को, अब जनरली भी देखें आप, कभी हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कम कर दिए जाते हैं, हमारी इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया जाता है, फिर कम हो जाता है। ये पॉलिसी कंसिस्टेंसी का बड़ा हमारे यहाँ फुकदान रहा है। क्या मसला पैसा है या हमारे यहाँ पॉलिसी कंसिस्टेंसी का भी एक इशू है? मैं पॉलिसी के बियॉन्ड जाऊंगा। इट इज़ द फ्रेमवर्क विच हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड। रॉ मटेरियल है तो उसकी प्रोसेसिंग अप टू द मार्क नहीं है। अगर ये प्रोसेसिंग है तो उसमें इनएफिशिएंसीज़ हैं। फिर अगर जो उस प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट है उसका मार्केट मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर है तो बहुत ही आर्काइक है। तो हमने इकोसिस्टम बिल्डअप की तरफ जाना है। हमने एंड टू एंड अपनी प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, उसको एंड टू एंड कवर करना है। यू कांट, फॉर एग्जांपल, आज ज़राअत का इफ़ यू आस्क अ फार्मर, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उसका सबसे बड़ा चैलेंज उसकी इनपुट्स हैं एंड दी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो ना हमने इनपुट को ऑप्टिमाइज़ किया, वैसे इनपुट तो सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू
لرنڈ پروفیسر قرار آف فیصل آباد یونیورسٹی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے فارمر کا سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا چیلنج سیڈ ہے، بیج. اب اگر یہ ہم آج سے 4,000 پہلے کاٹن کراپ گرو کر سکتے تھے اور اسے فائبر بنا سکتے تھے، اور آج اگر یہ فارمر سیڈ جو کہ ایک بنیادی جز ہے اس کا چیلنج فیس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہے. ہم باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن جب آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وی آر نو ویئر دیر. میں نے جہاں تک تھوڑی ریسرچ کی کہ جو ہمارا ویٹ بھی ہے فار ایگزامپل، اس کا جو آخری سیڈ ہم نے ڈیولپ کیا تھا ہمارے اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے 1960s میں کیا تھا، غالباً 65 میں یا کبھی کیا تھا. اس کے بعد آپ جو کلائمیٹ کا بڑا امپیکٹ آتا ہے، کوئی کلائمیٹ ریزسٹنٹ فیلڈ ایسا جو ویدر بہت زیادہ ہو گیا، گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ہم ایسا کوئی نیا سیڈ لے کے نہیں آ سکے ویٹ کے اندر بھی کہ جس کی وجہ سے جو کلائمیٹ کے افیکٹس کو ایبزارب کر سکے اور نئے کلائمیٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. یعنی 40-50 سال کے اندر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر کی جو ٹیکنالوجی کا لیے سیڈ کی کیا بات کریں، بڑے اچھی آپ نے بات کی کہ سیڈ، اور سیڈ تو بنیاد ہے نا ویسے بھی کسی چیز کی. اگر سیڈ ہی ٹھیک نہیں ہو، بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی، اس کا بیج ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو فصل کیسے ہی نکلے گی. وہ جو بیج ہے اسی ہم جو ہے ایک کوئی نئے ڈیولپ نہیں کر سکے اتنے سالوں کے اندر. اور یہ اٹس ناٹ جسٹ ویٹ، یو نیم اینی کراپ. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ٹومیٹو. ہم دنیا کے ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں، انفیکٹ وی آر نمبر 10 ان دا ورلڈ. ڈسپائٹ آل آر انیفیشنسیز، ڈسپائٹ آل آر آبسلیٹ سیڈز اینڈ آل، ہم نمبر 10 پہ ہیں. نمبر 1 کنٹری ہے پورچوگل، اس کی ییلڈ 100 ٹنز پر ایکڑ ہے اور ہماری شاید 20-25 من ہوگی. 4 گنا ان کی زیادہ. I'm just giving you a number so that you can have a perspective that this is how inefficient, and despite this inefficiency we are number 10 in the world. اچھا، پھر وہ جو سیڈ ہے جو ہم ٹومیٹو گرو کرتے ہیں وہ انڈسٹریل پروسیسنگ کے لیے نہیں ہے، تو آپ کے کچن میں تو یوز ہو سکتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ہارویسٹ کے وقت دیر آر فارمرز جو کہتے ہیں ہم اپنی لیبر بھی اس کی پرائس میں سے کور نہیں کر سکتے، اینڈ دے لیٹ اٹ راٹ ان دا فیلڈ. گوآوا، آئی مین لاڑکانہ کا گوآوا، اس کی خوشبو، حیدرآباد یہ بیلٹ ہمارا ہے، اور یقین کریں کہ کیونکہ اٹس اے ویری ہائیلی پیرشیبل فروٹ تو اس کا سمر میں پیرشیبلٹی بڑھ جاتی ہے. And more than 50-60% of the crop of the summer, I think more than 70%, that is allowed to fall and rot in the field. So 70% of the crop, the summer crop. dollars کی basically. So we just take اس کے 2 ہارویسٹ ہوتے ہیں. تو ونٹر ہارویسٹ تو because of the weather that allows us to take it to the market. سمر کراپ میں کیونکہ جو بائر ہے، جو آڑتی ہے، وہ بھی خریدتا نہیں کیونکہ وہ by the time he plucks it, packs it and takes it to the market, it is rotten. So اب دیکھ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے ہمارا جو گاوا ہے، ہم تو صرف سردیوں میں ہی آتا ہے جو امرود ہے. گرمی کے امرود کے بارے میں we didn't know about it. گرمیوں میں آپ ان کے فصلوں میں چلے جائیں، وہ جو باغ ہیں امرود کے، وہاں پہ آپ کو زمین نہیں بلکہ امرود ہی امرود درخت کے نیچے نظر آئیں گے. I've seen it in my own eyes. And what you need? Pulping plant. A pulping plant, okay, I mean you want to run it and for the entire year. تو آس پاس آپ کو ٹومیٹو بھی ملے گا، آپ کو مینگو بھی ملے گا. آئی مین لیٹس ڈو اٹ اینڈ لیٹس ڈیولپ. اینڈ گوآوا جوس، گیسٹرو، آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے اٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو یو. لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں جانتے بھی ہیں، جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں ہمارے ملک میں، اچھا پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو رہی یہ چیزیں. اٹس ناٹ اونلی سندھ آئی بلیو، لیکن باقی جو شہر کے ہمارے ملک کے جو حصے ہیں، شاید پنجاب میں میرے خیال ہے کچھ ایسے پلانٹس اب لگے ہیں، کچھ اسٹوریج پلانٹس جو کہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہیں اور جو بیسکلی اس کی جو لانجیوٹی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو وائی وی آر انیبل ٹو کم اپ ود دیز انڈسٹریز؟ کیوں نہیں ہوتا یہ؟ سر آپ نے کہاوت سنی ہوگی، گھر کی مرغی دال برابر. بیکاز وی ہیو اٹ آل، وی ڈونٹ ویلیو اٹ. میں ڈاکٹر مارکیاٹی ہیں who is working on a G2G program with the government of Italy and Pakistan for olive development. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان، اینڈ اس کے اکارڈنگ ٹو ہم بلوچستان از دی موسٹ آئیڈیل لوکیشن ان پاکستان فار آلو پاپولیشن. اور وہاں پہ آپ کو 600 سال پرانے
وائلڈ آلو درخت ملیں گے. اور وہاں کا جو چراوا ہے وہ کہتا ہے وہ جب اپنے, کیونکہ وہاں پہ لائف اسٹاک از دا مین اسٹیج, کیونکہ اتنی بارش نہیں ہے وہاں پہ, اتنا ایگریکلچر نہیں ہے, اور پہاڑی اور پتھریلا علاقہ ہے, اور آلو ایسی کلائمیٹ میں, ٹیمپریٹ میں, پہاڑی علاقوں میں بہت اچھا ہوتا ہے. اور وائلڈ آلو وہ کہتا ہے جب وہ 2-3 دن کے لیے چلا جاتا ہے اپنی بھیڑ بکریاں لے کے, تو واپس آتا ہے تو 2-4 کلو آلو لے کے آتا ہے اپنے ساتھ. اور اگر یہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے آئل ایکسٹریکشن یونٹ, کولڈ پریس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بگ انڈسٹری, تو یہ جو سویا بین اور پام آئل اور یہ جو وچ از دی لوئسٹ کوالٹی, لوئسٹ گریڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس تو اپنے یہاں پہ آلریڈی. اور اس پہ سو ہمیں اٹلی نے آ کے بتایا کہ جی آپ کا یہ آلو ہے, اینڈ دس از دی موسٹ پریفرڈ پلیس. نمبر 2 پہ کے پی کے, اینڈ دین سم پارٹس آف پنجاب. یہ جو آپ کا کلر کہار والا اور اپ ٹو مری, آپ کو یہاں پہ بھی وائلڈ آلو ملے گا, لیکن اس پہ فروٹنگ نہیں ہوتی ہے, تو اس کی گرافٹنگ ہو سکتی ہے. اس کو کاؤ کہتے ہیں لوکل لینگویج میں, اور یہ پہاڑ بھرے پڑے. سو ہم نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا اب تک ہم نے. اور جبکہ ہم تقریباً پاکستان کا $3 سے $4 بلین کا ہم ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. ان حالات میں بھی آئل امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی کہ جب ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے, اور ہم جو ہے بیسکلی, لیکن ہم نے چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستانیوں نے وہ تیل کے بغیر, جب تک وہ تیل کھانے سے ٹپک نہ رہا ہو اس کا بغیر تو ہمیں کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا. نہیں تو آپ آلو آئل ٹپکائیں, آپ کیوں سویا بین اور پام آئل ٹپکاتے ہیں؟ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے لیے لمحہ نازک موڑ, تو میں کہوں گا کہ ہم چونکہ ہم نازک موڑ سے گزری, لمحہ فکریہ بھی ہے, المیہ بھی ہے, کہ تمام تر ریسورسز ہونے کے باوجود. لیکن پھر میرا سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے بیسکلی جیسے ایکو سسٹم کی آپ نے بات کہی کہ چھوٹے یونٹس ہیں, کیا ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ان لوگوں کو, ان چھوٹے فارمر کو, چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے؟ ہمارا بڑا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کیوں اس کے اندر نہیں آتا؟ کیوں ایگری پروسیسنگ انڈسٹری؟ دیکھیں یہ تو اکنامکس کا ایک بنیادی رول ہے کہ آپ کا جس چیز کا را مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ کو اس کو آپ نے اسی انڈسٹری میں آپ نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اتنا را مٹیریل اویلیبل ہے تو کیوں ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہے انویسٹ نہیں کرتا اس کے اوپر؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور یہ جو پروگرام جو آپ کر رہے ہیں یہی اس کا جواب ہے. اٹ از دی اویئرنیس پارٹ. جو سیٹھ اپنے یونٹ میں, اپنی انڈسٹری میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملے؟ فار دیٹ ڈو یو تھنک ہائرنگ اے کنسلٹنٹ ول سالو دا پرپز؟ اٹ از دی نالج ڈسپیشن. ہمارے یہاں پہ فیزیبلٹی رپورٹس, مارکیٹ اسٹڈیز, ریسرچ رپورٹس الماریوں کی زینت تو بن جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اور نالج ڈسپیٹ کرنے کے لیے نہیں ملیں گی. آئی ریممبر ایک یو ایس ایڈ کی اسٹڈی تھی آن پلپنگ یونٹس ان پاکستان. انہوں نے کوئی 25-30 پلپنگ یونٹس اکراس پاکستان ان کی بیس لائن اسٹڈی کی تھی, اینڈ سم ہاؤ نیٹ پہ وہ مجھے مل گئی تھی. آپ اس قسم کی اسٹڈیز اگر انڈیا پہ چاہیں, آپ کو ایک نہیں ہر ٹاپک پہ 10 پروگرام ملیں گے, اور آپ جیسے اسپیشلسٹ, آپ جیسے ماہرین کا ایک نہیں ایسے 10 پروگرام اسی ٹاپک پہ ہوں گے. ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں اس قسم کی نہ, ایوری تھنگ از کیپٹ ویری سیکریٹو, ویری کلوز ٹو یور ہارٹ, which is a big anomaly. I mean, I am thankful to you کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بہت ہی زیادہ نالج ڈسپیٹ ہوگی اور یہ اویئرنیس کریٹ کرے گی. ہمارا ایک یونٹ تھا, ایگ پیسچرائزنگ یونٹ, حال ہی میں اس کا سبسکرپشن بھی آئی پی او بھی ہوا ہے, which was historically oversubscribed by 10 times. The advisors and arrangers, they were very excited about it. اور جب یہ یونٹ فائنینسنگ کے لیے بینکس کے پاس پہنچا ہوا تھا تو اٹ واز لائنگ ود دیم فار ایٹ لیسٹ 12 to 15 months. And they were still not convinced, whereas the European bank, that was the JV partners side, they had a drawdown approval since those 12-15 months it was pending here in Pakistan. So they took an exposure on Pakistan, they took a position on Pakistan, and they were ready to dish out their money. Whereas we had kept them, their proposal for funding, just lying with us. بینکس کے پاس تو آپ پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں اگر بینکس 22-24% گورنمنٹ کو لینڈ کر کے بنا رہے تھے, اور آپ کی جو بورنگ کاسٹ ہے آپ کی جو کرنٹ اینڈ سیونگ اکاؤنٹ کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے,
بیسیکلی بینکس ور ناٹ بادرڈ بیسیکلی That's بینکس true. جو ادارے ہیں اس کے اوپر انسان بیٹھے ہوئے, دے ور میکنگ گڈ بونسز, دے ور منٹنگ منی جسٹ آؤٹ آف نتھنگ, بغیر کوئی ایکسپوجر لیے, بغیر کوئی رسک لیے, تو پارٹی چل رہی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پارٹی کم ہوئی ہے, تھوڑا ٹیکسز زیادہ ہوئے ہیں, تو اب ان کو تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے لینڈنگ کہاں پہ کریں اور کن جگہوں پہ اپنے اے ڈی آر ریشو کے کیسے بڑھائیں. خیر ایک الگ ڈسکشن ہے ہماری ہے, لیکن یہ فائنینشیل سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ ایون آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, اسپیشلائز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ بھی ایک اسپیشلائز انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن کے ہیڈ تھے, لیکن وہ اٹس اے یونیک انسٹیٹیوشن آف اٹس کائنڈ. بینکس جو ہوتے ہیں آپ ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی دیکھیں, بینکس بیسکلی گو فار اٹس اے ڈفرنٹ بزنس ماڈل آل ٹوگیدر جو بینکس کرتے ہیں. آلدو کہ اب اسٹیٹ بینک نے کافی بینکوں کو ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ ایگری پہ بھی کریں, ایس ایم ای پہ بھی آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں, وینچر کیپٹل میں بھی پیسے لگائیں, کیونکہ بینکس آر سٹنگ آن لاٹ آف منی. اب بینکس اس کو دیکھ بھی رہے ہیں نا, ناؤ دے آر ریئلی ورکنگ ہارڈ کہ وہ کس طریقے سے یہ وی سی اور پرائیویٹ ایکویٹی پہ کر سکے, وچ از اے گڈ تھنگ. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں اس کے نتائج جو ہیں ہمیں نظر آئیں گے. البتہ اگر ہم اس کو دیکھیں, اسپیشلائز انسٹیٹیوشن کی بات کریں, ہمارے پاس ایک ایگری ڈیولپمنٹ بینک تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ جتنی بڑی ایگرین اکانومی ہے, ہمارے پاس تو 100 ایگری ڈیولپمنٹ بینک یا ایگریکلچر انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے جو صرف ایگری میں انویسٹ کر رہا ہوں, لیکن نہیں بن سکے. اس کی بھی کیا وجہ, کیا گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یا اگین کیا ہے؟ You pointed out, so it's, if you just blame the banks, no, I would say that will be a wrong notion. So it is the ecosystem. بینک کہتا ہے کہ جی میرا رسک کیسے کور ہو, وچ از دیئر رائٹ. آئی مین دے وانٹ ٹو سیکیور دیئر منی, وہ جو پیسہ دیں وہ ان کو مل جائے. تو ڈو وی ہیو دی رائٹ انشورنس میکینزم ان پلیس؟ 2010 کی پالیسی میں, یہ کوئی پرانی پالیسی نہیں بتا رہا ہوں, اینڈ اٹ از دیئر. اینڈ ناؤ انسٹیٹیوشنز لائک پاکستان ایگریکلچر کولیشن, دے ہیو, I would say they have tried to resolve this issue where you have to bring in technology. 2010 تک ہماری پالیسی, جو 2010 میں پالیسی بنی انشورنس کی, کراپ انشورنس کی, وہ یہ تھی کہ جی اگر آپ 100 روپے کی کراپ, ایک تو وہ صرف اس وقت ہی انشورنس ہوتی ہے کہ وہ بینک کی, جب آپ بینک لینڈنگ لیں, ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اویلیبل فار پرائیویٹ منی. سو جب آپ انسٹیٹیوشنل لینڈنگ لیں گے تو 100 روپے کی انشورنس کرائیں گے, اس پہ 2 روپے کا پریمیم آپ دیں گے, اور ان کیس آف ڈیزاسٹر, ان کیس آف اے ٹریگر, تو آپ کو صرف 3 times the premium you have paid وہ آپ کو ریفنڈ ملے گا. تو از دیٹ این انشورنس؟ یو تھنک از دیٹ دا رائٹ رسک کوریج؟ سو یہ وہ انہیرنٹ ایشوز ہیں ود ان دی سسٹم دیٹ وی ہیو ٹو انارتھ. ایکچولی یہ ہے ایز سچ کراپ انشورنس ہے, بٹ دا مینر اٹ از دیر اویلیبل ٹو دی فارمر, I mean, it's almost non-existent. So in this scenario, why would a banker give his money for crop insurance, for cropping, for agriculture, where he can, his money can earn a much better yield, which much secured, and it is much secure in government treasury bills. اچھا دیکھیں, میں اس کو ایسا بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو انڈسٹری ہے جو So پھر اس انشورنس کی ٹریگر میکینزم کو ویریفائی کرنے والا جس پہ وہ پے آؤٹ ہوگا, وہ اگین اٹس مینوئل, کہ وہ پٹواری جائے گا, وہ بتائے گا ہاں جی فلڈنگ ہوئی تھی, لیکن کیا پٹواری ہیٹ ویو بتا سکتا ہے؟ سو اور پھر وہ جہاں ہوئی ہے وہ کتنے عرصے میں پہنچے گا فلڈنگ کا. سو دیر آر 7 different triggers, اینڈ اس کے لیے دنیا میں افریقہ جیسے ممالک میں آپ کو ٹیک بیسڈ, جیسے فن ٹیک ہے وہاں انشور ٹیک ہے, سو وہ سیٹلائٹ بیسڈ مانیٹرنگ اور ویدر رپورٹنگ کے بیسس پہ ہوتا ہے, ناٹ اے پٹواری گوئنگ آؤٹ ان دا فیلڈ and giving that data. So that's where you have to, and it is, I tell you, you just have to play your card rightly and identify these gaps. And in gaps کے لیے اب آپ کو you don't need top notch consultants. I mean, this is locally. ٹیکنالوجی will do the work. Technology will do. اچھا, اس کے 2 چیزیں میں کہوں گا. ایک بات ہوئی فائنینس کی, ایک ٹیکنالوجی کی. آئی تھنک جس طرح ہمارے ملک میں پرائیویٹ ایکویٹی فنڈز اور ریئل اسٹیٹ فنڈس کو انسینٹیو دیے گئے, ٹیکس انسینٹیو دیے گئے ہیں, آئی تھنک اگر ہم ایس سی سی پی کو ایسا اسٹیپ لے اور اسٹیٹ بینک لے یا ایف بی آئی بھی لے کہ جس طرح یہ ریٹ فنڈز ہیں ہمارے یہاں, اینڈ اس میں یہ ہوا ہے کہ
بہت ساری ٹیکس انسینٹیو کی وجہ سے بہت ساری انویسٹمنٹ اس کے اندر جا رہی ہے، اور ہمارے پاس ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے ایز وی آل نو پاکستان کے اندر. تو اگر ایگری انویسٹمنٹ فنڈس کو بھی مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیکس بریکس دیے جائیں، لوگوں کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ اگر آپ ایگری انویسٹمنٹ فنڈس میں لگاتے ہیں جو اس کے ریٹرنز آئیں گے بیسکلی دیر بی ٹیکس ایگزمپٹ یا سبسیڈائز ٹیکس ہوگا اس کے اوپر، دیٹ کوڈ گو اے لانگ وے. کیونکہ دیکھیں یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسپیشلائز فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہم کہتے ہیں فائنینس کی دنیا میں، فائنینشیل ورلڈ کے اندر، وہ جب تک نہیں ہوں گے اس میں ایسے لوگ جیسے آدھے سے لوگ، جس طرح فار ایگزامپل ابھی آپ نے بات کی ان اداروں کی کہ جو لوگ آئی پی او پہ بھی گئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اسپیشلائز انسٹیٹیوشن نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو آگے لے کے چلے. وداؤٹ ڈی اسپیشلائز انسٹیٹیوشن، جیسے پاکستان میں پچھلے دنوں مائکرو فائنانس بینک کی ہمیں کمی محسوس ہوئی، تو مائکرو فائنانس بینک پاکستان میں بہت سارے بنے. اب ظاہر ہے کچھ چلیں گے، کچھ فیل بھی ہوں گے، اس کے چیلنجز بھی آئیں گے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ آپ کو جو ایکسیس ٹو فائنانس کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پیپل ہیو ناؤ منی، پیپل نو ویئر ٹو گو، اور ریٹس بھی آہستہ آہستہ کم آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اگر یہ ایگری فائنینسنگ اور ایگری انویسٹمنٹ کے نئے انسٹیٹیوشن بنے تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ جن کے پاس پیسے ہوں گے تو آٹومیٹکلی دے ول ریچ آؤٹ، دے ول گو آؤٹ ان دی مارکیٹ اینڈ انویسٹ. ہیئر آئی وڈ، آپ نے ریٹ کا ذکر کیا، اٹس این ایکسلنٹ ماڈل جو آپ کو ٹیکس کی سیونگ بھی دیتا ہے، انویسٹر کو ویزیبلٹی دیتا ہے اور اس کو سیکیور بھی کرتا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ دیر آر انسٹنسز ویئر ریٹ از بینگ ابیوزڈ آلسو؟ آر وی چیکنگ دیٹ؟ اینڈ دس ابیوز will ultimately lead to collapse of the entire REIT because of those instances which are creating that bad name. So you see, the check and balance within the system, it is very important. So for example, we were giving markup subsidies, and we made sure that we don't abuse it in any manner. Had there been one abuse, it would have brought down the entire system down, and this institution would have led to a closure. So when you venture out such innovative ideas, you have to ensure that they sustain. So the sustainability part is very important. And ہمارے یہاں پہ بڑے amazing frameworks in place. They came down because there were no checks and balances within the system. So we have to be, I think, یہ self کانشیسنیس ہے جو ہمیں ضروری ہے کہ وی انشور دیٹ اٹ لیڈس ٹو اے سکسیس. آئی ول گیو یو این ایگزامپل. دیر واز این abattoir being established, a Mercedes of abattoirs, slaughterhouses, and I once met their consultant and said کہ please don't be so adventurous that if you fail, this sector will not encourage further investments. Do something which is doable and which creates a success story, because you are creating a big infrastructure, and if this fails, it will just put a stop to future investments, and that's what happened. So we have to be extra cautious in doling out such specialized financial models, frameworks, so that there is no abuse as well. چلیں بالکل بہت اچھا پوائنٹ آپ نے پوائنٹ ٹیکن. اب مجھے بتائیں، ہم اگلا جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ بجٹ بھی آ رہا ہے، ایگری انکم ٹیکس کے حوالے سے بتائیے. ہمارے یہاں ایک پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے، پہلے تو پرسیپشن ورسز ریالٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایگریکلچرسٹ کوئی ٹیکس پے نہیں کرتا، اٹس فری انکم فار ہم، وہ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں اور اس کا جو گیو بیک ٹو دی اکانومی ہے کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ دیکھیے جی، I tell you, because it's a fragmented, unstructured market, unstructured value chain, اسی لیے مسپرسیپشن بھی کریٹ ہوتے ہیں. اگر جی آپ اس کو اسٹرکچر کریں، سیملیس کریں، اینڈ so just imposing the tax and not doing your homework, not doing your back end, obviously it will create distortions. وہ کیا آپ نے اس میں اس کو یہ بتایا کہ آج ہیٹ ویو کی وجہ سے اس کی کراپ تباہ ہوتی ہے، تو ول دا ٹیکس مین ٹیک اٹ انٹو اکاؤنٹ while calculating the tax? Is an insurance mechanism in place for him? آج آپ انڈسٹری کو ٹیکس کرتے ہیں تو اٹس اے ویری اسٹرکچرڈ ٹرانزیکشن. یو نو دس از دا ان پٹ، دس از دا پرائس، دس از دا پروسیسنگ ویلیو،
this is the cost of electricity, this is the cost of utilities, this is the ballpark margin he's going to make. Whereas in agriculture, this systematic approach does not exist. وہ بیچارہ یوریا کی ویلیو بھی اون پہ خرید رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ ٹویوٹا خریدنے جا رہا ہے. جو آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر وتھ اینگرو کیمیکلز یوریا فرٹیلائزر پلانٹ, اور اس وقت یوریا کی بوری 300 روپے کی تھی جو آج 4-5 ہزار روپے کی ہے. سو ہیو دی ایگریکلچر پرائسز ہیو گون بائی 20 times. کیا اس کو پانی کی پریڈکٹیبلٹی ہے؟ کیا اس کو ویدر کی گارنٹی ہے؟ سو اینڈ کیا اس کو بیچارے کو سیڈ وہ ملا جو اس کو وہ پرومس شیلڈ دے گا؟ سو یو سی with such an unpredictability in the system, and you expect him to pay a tax on his income, hefty tax. And this should have been gradual, and there should have been learning for the taxman also, that these are the inherent anomalies in the sector which needs to be addressed. کہ ابھی ہم نے اسپیشلائزیشن کی بات کہی, دیکھیں پوری دنیا جو ہے, ہم ایگری کے دیکھیں, کوئی بھی انڈسٹری دیکھیں, اٹ از بیکم ویری ایڈوانس. تو اگر آپ ٹیکس کی جو آپ نے بات کی اور ہم آپ کی پہلی گفتگو سے ریلیٹ کریں کہ ٹیکنالوجی اینڈ اسپیشلائزیشن ہیز ٹو کم انٹو ٹیکس ایز ویل. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ جو شاید کوئی لینڈ کمشنر ہے یا وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کرتا ہے تو وہ جا کے بیسیکلی ایگریکلچر کو بھی وہی بندہ اسی کرائٹیریا کے مطابق اس سے کلیکٹ کر لے گا. اور اگر آپ نے 18% سیل ٹیکس لگا دیا, آپ کو لگتا ہے وہ آٹومیٹڈ بیسس پہ ریفنڈ ویٹ ماڈل کے اوپر کہ وہ ایک بندہ دے گا تو دوسرا ریفنڈ لے لے گا, اور ریفنڈ کے لیے اس کو جو دھکے کھانے پڑیں گے اور جو ساری ترکیبیں ہوتی ہیں وہ سب کرنی پڑیں گی. تو ایسی صورتحال میں بیسیکلی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایگری ایک انسٹرکچرڈ انڈاکیومنٹڈ انسٹرکچرڈ سیکٹر کے اندر فرام ڈے ون آپ جائیں گے اور سب کچھ امپلیمنٹ کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی ہمارے ٹیکس ٹارگیٹ پوری کرنے کی بات آتی ہے, چونکہ ہم ایک شارٹ مایوپک قسم کا ویو لیتے ہیں, تو ہم سیلریڈ کلاس پر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, ہم جو لسٹڈ کمپنیز کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا چھوٹا سا سیکٹر ہے جو ہمارا ڈاکیومنٹڈ ہے. لیکن وی ڈونٹ ٹرائی کہ ہمارا جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اس کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آن بورڈنگ کا ویسے بھی ہمارے یہاں فقدان آن بورڈ لے کے ہم کو ایسا سسٹم بنائیں کہ وہ آہستہ آہستہ سسٹم کے اندر آتے جائیں اور ٹیکس ریزنیبل بھی ہو. کیونکہ ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر I'm sure صاحب اگری کریں گی کہ جو کاسٹ آف ان پٹ ہے سب چیزیں 18% یا 20% 18% ٹیکس آن دی اسپاٹ ایک دن میں لگا دیا جائے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا 18% کا انفلیشن آ جائے گا آپ کی اکانومی کے اندر. نہیں جی, it will collapse. You think you'll be able to collect 18%? کر ہی نہیں سکتے آپ, اور کچھ سے آپ کلیکٹ کریں گے کچھ سے نہیں کریں گے. اور پھر کوئی ایوالو تو کریں, کہیں پہ پائلٹ تو کر کے دیکھ لیں کہ آئیڈیل سیناریو میں. فار ایگزامپل فارمنگ کی بات ہو رہی ہے نا, ایک فارمنگ لینڈ پہ کراپ ڈالنے سے ہوتی ہے, ایک فارمنگ ہے آپ کی فار ایگزامپل پولٹری. دیکھیں دیٹ از اسٹرکچرڈ, آپ کو پتہ ہے فیڈ کی قیمت کتنی ہے, آپ کو وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے چک ڈے اولڈ چک کتنے میں ملتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کتنا فیڈ کنزیوم کرتا ہے, کتنے عرصے میں وہ کراپ تیار ہوگی, آپ کا جو چکن ہے تیار ہوگا, کتنی فیڈ کنزیوم کرے گا, کتنے کا وہ چکن میٹ لائیو بکے گا, کتنے کا سلاٹرڈ بکے گا, کتنے کا فروزن بکے گا. سو یو نو اٹس ویزیبلٹی, اٹس دیر, یو کین سی اٹ. اگر یہ فارمر سوئنگ کرتا ہے, پانی نہیں ملتا ہے, ول دا ٹیکس مین ٹیک دس انٹو اکاؤنٹ, اینڈ اٹ ہیز اے میجر امپیکٹ آن ہز ییلڈ. تو حکومت کا کہاں یہ ساری پورے جو ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ ویسے حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومت کہاں فٹ ان ہوتی ہے, حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے, کیا کوششیں کی گئی ہیں ہماری حکومتوں کی طرف سے کہ پورے ایکو سسٹم کو کریٹ کیا جائے, اور کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا, پرائیویٹ سیکٹر کوآپریٹو نہیں ہے, یا حکومت کے پاس فنڈنگ نہیں ہے, یا فنڈنگ ہے تو کیپیسٹی نہیں ہے. ویئر از دی پرابلم ایکچولی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صرف بلیم کر دینا حکومت کو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی. وی شوڈ ٹرائی ٹو گیو دیم دا وے فارورڈ, اینڈ دے نیڈ ٹو ڈو دیئر سول سرچنگ آلسو. اور آپ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ میں ریسٹرکچرنگ بھی ہو رہی ہے, وہ اپنی بھی انٹرنل جو ہے آپٹیمائزیشن کر رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دی پرفارمرز اینڈ نان پرفارمرز, اینڈ دس از ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم. اینڈ دیر از اے concentric, realistic
approach towards this کہ جی these are the performers and non-performers will be penalized and they are being penalized. تو ایک یہ دیکھیں it's a process and there is no shortcut to it. So I think the government should also take a realistic view rather than an ideal view کہ جی 18% لگا دو بہت just on perception. So ground realities need to be taken account. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت, گورنمنٹ, ارباب اختیار, پیپل ایٹ دی ہیلم آف اٹ, ان سے زیادہ نالجبل کوئی نہیں ہے اباؤٹ دی سچویشن. اف دے آر لوکنگ دی ادر وے, it's a recipe for disaster. It won't work. So, for example, this green initiative. I mean, on the drawing board, it's an amazing idea. That's how, if you want to upgrade your agriculture, but کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ایک ہم 20,000 کا proof of concept کر کے پھر لاکھوں ایکڑوں پہ جاتے؟ تو so you it was an start somewhere actually. So you just ایک امیزنگ گرینڈ آئیڈیا کو آپ نے بیکاز آف یور I would say short term approach. Yes, you want to do everything today. I mean, it doesn't happen. It's a process. It's a long term process, you know. So and it should evolve. اگلے الیکشن میں بینیفٹ نہ ملے لیکن اس کے بعد والے نہیں مل جاتا اگر یہ دیکھے اگر یہ اس کو ایک میتھوڈیکل اپروچ سے لے کے چلتے تو اس سے زیادہ سکسیزفل کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا پاکستان. اس میں آئی ایم شیور کہ پاکستان کی تقریباً آج بھی 50 سے 60% آبادی اس سے اٹیچڈ ہے. محبوب صاحب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ایگریکلچر چونکہ ہم چاہے شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں تو وی آر آل بیسکلی اٹس آر لائف لائن. اس پہ آنے والے دنوں میں دوبارہ بھی ایک آدھا اور سیشن آپ سے کریں گے ضرور, جو ہماری یہاں پانی کی, ابھی پانی پہ آج ہم نے بات نہیں کی, پانی کی اویلیبلٹی, اس کے چیلنجز کی یوٹیلائزیشن کے اوپر بھی ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ بھی بات کریں گے, اور اسی بات کو مزید بھی اور کچھ آگے لے کے چلیں گے کہ کیسے ہم ایگریکلچر سیکٹر کو, اگر ہم پاکستان دنیا کے بڑے ایگریکلچر پروڈکشن کنٹریز میں سے ہے تو پروڈکشن کی ساتھ پروڈکٹیوٹی میں بھی جو ہے ہم کیسے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ ول کنٹینیو آور ڈسکشن. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے وقت نکالا, سنا ہمارے پروگرام کو. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے مزید بھی بات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.